इंशाल्लाह बात करते हैं, इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि हमारे लिए इसमें क्या सबक है, राइट? और क्या ये वाक़या पहली दफ़ा हुआ और कितना देखें, मैं जब इसको स्टडी भी कर रही थी, जब जब से मैंने इस टॉपिक को स्टडी किया, तो मैंने ये देखा है कि देखें, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से हम देख रहे हैं ना कि किस तरह से मुनाफिक थे, कैसे वो तंग करते थे और फिर कैसे शहादतें जो थीं, ये पहली दफ़ा तो नहीं थी। पहले किसके साथ होता था? कुफ़ार के साथ होता था। देखिए, आपने वो याद है, मैंने आपको एक वाक़या भी बताया था कि हज़रत उमर के ज़माने में एक जंग हुई थी, जंग कादसिया, जिसमें सैयदना हंसा के बारे में मैंने आपको बताया था कि अपने 4 बेटे लेके जंग में गई थी और चारों बेटे उनके शहीद हुए थे। और जैसे उनको खबर मिली तो उन्होंने सबसे पहला ये सवाल पूछा कि मुसलमानों को फतह हुई है कि नहीं हुई। तो जैसे उनको पता चला मुसलमानों को फतह हुई है तो वो फ़ौरन सजदे में गई और रोना शुरू हो गई और जाके कहा कि या पाक परवरदिगार, आज मैंने अपना वादा पूरा कर दिया कि मैंने अपने चारों बेटे इस दीन के लिए वक्फ कर दिए हैं। तो ऐसा हुआ, राइट? लेकिन यहाँ पर क्या था कि अपने लोगों ने स्टैब किया था, अपने लोगों ने धोखा दिया था। तो हमेशा से आप देखें कि जब दर्द ज़्यादा कब होता है, जब हम कभी बात करते हैं ना कि तुमसे तो मुझे ये उम्मीद नहीं थी, राइट? तो उस वक़्त दर्द होता है। लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने कुरान पाक में भी हमें डिफरेंट जगहों पे वो सारी अलामत बता दी कि देखो ऐसी अलामत है, तो ये वाली चीज़ें जो है वो कैसे मुसलमानों को नुकसान दे सकती है, दीन को नुकसान दे सकती हैं। अब हम यहाँ पे आज इंशाल्लाह वो पूरी स्टोरी देखेंगे। मैं सबसे पहले आप लोगों से ये भी बात कह दूँ कि मेरा किसी को भी हर्ट करने का इरादा नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि मैं कोई ऐसी बात करूँ जिससे किसी को भी ये लगे कि नहीं उनके अपना, क्योंकि ये तारीख़ी वाक़यात हैं, राइट? और तारीख़ लिखने वालों ने अपनी तरह से लिखा है। मैंने ये सारे नोट्स जो हैं वो इब्न कसीर से लिए, आपको पीछे नज़र भी आ रही होंगी ना, इब्न कसीर से लिए हैं, मैंने इब्न हजर से लिए हैं, मैंने मुस्लिम बुखारी की डिफरेंट अहादीस थी जिसके अंदर वाक़या हरा के बारे में था और मक्का को जब उसका गुलाफ, खाना काबा के गुलाफ को आग लग गई थी, वो वाली हदीस थी जिनको मैंने आपके सामने इंशाल्लाह यहाँ पे पेश करूँगी। अगर कहीं पे नंबरों की गलती हो जाती है ना, वो डिफरेंट, मैंने ये भी देखा कि डिफरेंट तरह से कई जगह पे, फॉर एग्जांपल अगर कहीं पे 5 है तो किसी जगह पे 10 हैं लिखे हुए, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 5 लोग थे, 10 थे या 100 थे। मेन हमें क्या देखना है कि वाक़या क्यों पेश आया था और उससे हमने क्या सबक लेना है, मैंने और आपने उससे क्या सीखना है। और आप बिलीव करें, आप जब ये वाक़या मैं आपके सामने रखूँगी ना, तो आपको यूँ लगेगा कि ये बहुत फ़ैमिलियर बातें हैं। वो आखिरी वाली 10 मुहर्रम वाला वाक़या जो है ना, वो तो डेफ़िनेटली बयान ही नहीं कर सकते। ऑनेस्टली ये पूरा हफ़्ता मैंने जब पढ़ के भी जैसे तकलीफ़ होती है ना, इतना दर्द था जिसकी हद नहीं। लेकिन जो शुरू से चल रहे थे रवाक़यात, तो आपको यूँ लगेगा कि हम तो बहुत फ़ैमिलियर हैं इन चीज़ों से आज की दुनिया में भी। देखिए, हक़ और बातिल की लड़ाई ना हमेशा रहेगी। रसूल अल्लाह के ज़माने से थी, हक़ भी रहेगा और बातिल भी रहेगा, क्योंकि शैतान ने तो जाना कोई नहीं है, उसने तो आखिरी वक़्त तक टाइम लिया हुआ है ना। तो इस जंग में क्या होगा, कैसे होगा, कितने हम साबित कदम रहेंगे, हमने तबूक में पढ़ा ना कि जो लोग मदीना के अंदर ही थे और वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म नहीं माना था, तो उनके साथ क्या-क्या हुआ था। तो आज हम देखेंगे कि जब अब तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, वो हमारे सामने नहीं है, लेकिन जब ऐसा मौका आएगा, हक़ व बातिल की लड़ाई होगी, तो हमारा उसमें किरदार क्या होना चाहिए। क्योंकि ये लड़ाई जो थी ना, अल्लाह अकबर, ये मुसलमान के साथ थी। तकलीफ़ इसलिए हुई थी कि इमाम हुसैन को जिन्होंने शहीद किया था वो भी मुसलमान थे। और ऑनेस्टली जब तक हमने खुद नहीं ना हिस्ट्री पढ़ी होती तो यकीन ही नहीं आता।
لگتا ہے کہ ہسٹری میں کچھ غلط لکھا ہوگا، ایسے کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ دیکھیں، ہم نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، ہم نے تو صحابہ کو بھی نہیں دیکھا، رائٹ؟ تو پھر بھی ہمیں ایک سنت ہمارے سامنے آتی ہے نا، کوئی ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے، ہم اتنے حریص ہو جاتے ہیں کہ ہم کسی طرح سے نا، اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ایسے کرتے تھے، اچھا اتحیات میں وہ اپنے پاؤں ایسے رکھتے تھے، اچھا ہائے میرے سے تو رکھے نہیں جاتے، پاؤں میں درد ہوتی ہے، نہیں نہیں پھر بھی میں کوشش کروں گی، چھوٹی چھوٹی بھی چیزیں، اچھا پانی ایسے پیتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ایسے کیا تھا، ہم کوشش کرتے ہیں نا اس طرح سے کرنے کی۔ تو یہ لوگ جو تھے، انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ بھی پایا ہوا تھا نا، ان میں سے بہت سے لوگوں نے، اور یہ تو ابھی صحابہ زندہ تھے، ان سے بھی تربیت لی ہوئی تھی۔ تو ایسے کیسے ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے صرف 50 سال، صرف 61 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، محرم پہلا مہینہ تھا نا، آپ سوچیں کہ رسول اللہ تو 10 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا، صرف 50 سال کے اندر ایسا کیا ہو گیا کہ مسلمانوں نے اہل بیت کو قتل کر دیا، اور اتنے بروٹل طریقے سے، اتنی تکلیف دہ وحشیانہ طریقے سے، تو کیا ایسے واقعات پیش آئے تھے؟ اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ میں آج آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں، تاکہ ایز اے مسلمان ہم لوگوں کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ ایکچولی ہسٹری کیا تھی۔ تو ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے، وہ امام حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے ان کی محبت کیسے تھی۔ کہتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص یہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، تو میں نے دیکھا کہ ان کے شکم پہ، جیسے ان کے پیٹ پہ نا، یہ امام حسن اور حسین دونوں کھیل رہے ہیں، تو کہتے ہیں میں نے ان کو دیکھا، اتنا پیار آیا، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ ان سے کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیوں نہ محبت کروں، یہ تو میرے پھول ہیں۔ اور پھر حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ اہل بیت میں سے آپ کس سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، اس کا میں چھوٹے سا حدیث کا پارٹ جو ریلیٹڈ ہے اسے وہی سناؤں گی۔ تو کہتے وہ خطبہ دے رہے تھے، تو اتنے میں امام حسن اور حسین جو ہے نا، انہوں نے لال ریڈ کلر کی کرتا پہنا ہوا تھا۔ آپ کین یو امیجن، بچے انہیں لال رنگ کے کرتے کتنے پیارے لگتے ہیں، اور حضرت حسین جو تھے نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت مشابہت رکھتے تھے، بالکل ایسے لگتا تھا کہ انہی کی شکل اور اسی طرح کا رنگ ٹھنگ جیسے ہوتا ہے، تو بہت پیارے تھے۔ تو یہ چل کے آ رہے تھے، انہوں نے لال رنگ کا کرتا پہنا ہوا تھا، اور گرتے چلتے جیسے نیا نیا بچہ چلنا سیکھتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو خطبہ ممبر سے نیچے اترے، آ کے دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے رکھ لیا، بہت پیار کرتے تھے۔ تو اب یہ ہے کہ یہاں پہ ہم دیکھیں کہ ہوا کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کی جب خلافت ہوئی تھی نا، اب شروع کا معاملہ، کیونکہ اب یہ کلاس صرف اسی کے اراؤنڈ ہے، تو میں نے بہت شارٹن وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی انشاءاللہ جو اسی سے ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ ہم یہ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر کی خلافت 2 سال تھی، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے ان کی خلافت جو 10 سال تھی، اور حضرت عثمان غنی کی خلافت 12 سال، مہینے تھوڑے سے ادھر ادھر آپ کر سکتے ہیں، مطلب میں نے آپ کو راؤنڈ فگر دے رہی ہوں، 12 سال تھی۔ اور پھر حضرت علی جو ہے ان کے 4 مہینے 8 ماہ 4 سال 8 ماہ، مطلب 5 سال آپ سوچیں ان کی تھی۔ پھر امام حسن رضی اللہ عنہ جو تھے انہوں نے 6 مہینے خلافت کی تھی۔ اچھا، اب کیا تھا کہ حضرت علی کا جب دور آیا نا، وہ بات کی ہسٹری انشاءاللہ میں آپ کو کبھی وہ بھی سنا دوں گی۔ تو پہلی دفعہ یہ ہوا کہ حضرت علی نے اپنی دارالخلافہ جو ہے نا، وہ مدینہ کو چھوڑ کے انہوں نے کوفہ کو بنا لیا تھا، کیونکہ کوفہ اب اسلام پھیل بھی اتنا گیا تھا، کوفہ مڈل میں بھی آ رہا تھا، تو قافلے آتے تھے اور جو بھی ہے بات کرنے کے لیے،
اور ساری جگہوں سے جو جہاں جہاں سے بھی مسلمانوں نے اب اتنی فتوحات کر لی تھی تو مشیر آتے تھے تو وہاں پہ ان کی آسانی بھی تھی، تو حضرت علی نے کوفہ کو اپنا دارالخلافہ بنا دیا۔ امام حسن اور حسین کبھی جب سے پیدا ہوئے تھے وہ مدینہ میں ہی رہتے تھے، لیکن اس کے بعد وہ دا فرسٹ ٹائم وہ کوفہ میں حضرت علی کے ساتھ چلے گئے، کیونکہ پورا گھرانہ بھی ادھر ہی منتقل ہو گیا تھا۔ اب کیا ہوا کہ حضرت علی کے جیسے میں نے بتایا نا کہ ان کے جو حکومت تھی وہ اتنی دیر ہی رہی، خلافت اتنی دیر رہی تھی، تو خوارجی جو تھے انہوں نے حضرت علی کو شہید کر دیا، اور اس کے بعد پہلی دفعہ اسلام کی ہسٹری میں یہ ہوا کہ 2 خلیفہ بنے، پہلی مرتبہ یہ ہوا تھا۔ اچھا، 2 خلیفہ کیسے بنے کہ امیر معاویہ جو تھے وہ سیریا میں انہوں نے بیعت لی، اور امام حسن جو تھے انہوں نے کوفہ میں لوگوں نے بیعت ان پہ کی، اور مدینہ اور مکہ جو تھے یہ بھی بیسیکلی یہ حضرت حسن کے ہی ساتھ تھے۔ اب 2 خلیفہ تھے۔ اب حضرت حسن کو یہ احساس ہوا کہ امیر معاویہ اور حضرت حسن میں تھوڑی سی چپکلش چل رہی ہے کسی چیزوں کو لے کے، وہ بھی ایک لمبی سٹوری ہے۔ ہی بیکڈ آف، انہوں نے کیا کیا، ریزائن کر دیا۔ انہوں نے کیوں ریزائن کیا؟ کیونکہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ خانہ جنگی دوبارہ سے شروع ہو جائے، کیونکہ حضرت علی کے زمانے میں جنگ صفین اور جنگ کیمل، کیمل اونٹ کو کہتے ہیں نا، اس کو جنگ کیمل مجھے اس طرح سے یاد آتا ہے، جنگ جمل، اگر اس دوسری طرح سے آپ دیکھیں جنگ جمل جو تھی، یہ 2 جنگیں ہو چکی تھیں جس میں مسلمانوں کے اگینسٹ لڑے تھے، اور اتنی شہادتیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ کے زمانے سے لے کے اب تک جتنی مسلمانوں کی لڑائیاں کفار سے ہوئی تھی نا، اگر ان کو جمع کیا جائے کہ کتنے لوگ شہید ہوئے تھے تو اس سے بھی زیادہ لوگ ان 2 جنگوں میں شہید ہو گئے۔ حضرت حسن نہیں چاہتے تھے کہ دوبارہ سے خانہ جنگی ہو، اس لیے انہوں نے یہ سوچا اور انہوں نے ریزائن کر دیا، اور یہ کوفہ سے واپس مدینہ آ گئے۔ اب کوفہ کے لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ لیکن حضرت حسن نے ان کو سمجھایا کہ یہ وجہ ہے، میں نہیں چاہتا کہ دوبارہ سے مسلمانوں میں اس طرح کی پرابلم ہو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو تھے، اچھا اب ان میں نا 1 سال کا فرق تھا، زیادہ بڑے اور چھوٹے نہیں تھے۔ حضرت حسین نے بھی انہوں کو یہ بات کا اچھا نہیں لگا کہ آپ نے کیوں ریزائن دیا۔ انہوں نے جب ان کو بھی سمجھایا تو ہی انڈرسٹینڈ، اور یہ بات پھر کام ڈاؤن ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب یہ امیر معاویہ جو تھے، جو امیر معاویہ، ان کی وفات جو ہے یہ 60 ہجری میں ہوئی ہے۔ اچھا، جیسے ان کی وفات ہوئی اس سے پہلے امام حسن جو ہے وہ 50 ہجری میں فوت ہو گئے۔ اب کیا تھا کہ جیسے ہی امیر معاویہ کیا فوت ہونے سے پہلے امام حسن کی وفات کے بعد اس نے یہ اناؤنس کر دیا کہ میرے بعد خلافت جو ہے وہ ان کے بیٹا جو یزید ہے اس کو ملے گی۔ اب یہاں پہ سب سے بڑی غلطی ہو گئی، کیونکہ یزید جو تھا نا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 15 سال کے بعد پیدا ہوا تھا، 15 سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ میں نے پھر آپ کو یہ کہا ہے کہ اگر ایک تھوڑا بہت ادھر ادھر ہوتا ہے نا تو آپ نے اس پہ غور نہیں کرنا، آپ صرف واقعے کو دھیان دیں۔ تو 15 سال کا فرق تھا۔ امام حسن اور حسین کو آپ دیکھیں جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو آلموسٹ 7، ساڑھے 6، 7 سال کا کہ یہ بچے تھے، اور یزید 15 سال اس کے بعد بھی کہ پیدا ہوا، تو اتنا ایج ڈفرنس بھی تھا۔ اب امیر معاویہ نے کیا کیا کہ اپنی زندگی میں یہ اناؤنس کر دیا، لیکن جیسے ہی امیر معاویہ کی 60 ہجری میں وفات ہوتی ہے تو یزید نے جو مدینہ کا گورنر تھا نا، اس کو مدینہ کے گورنر کا نام تھا مروان بن حکم۔
مروان بن حکم کو پیغام بھیجا کہ جا کے اب کیونکہ مدینہ کے لوگ اور مکہ کے لوگ they were not happy اور وہ بیعت نہیں کرنا چاہتے تھے. یزید نے اس کو کہا کہ تم جو سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ عنہ سے بیعت لو، کیونکہ اس کو یہ پتہ تھا کہ اگر یہ بیعت کر لیں گے تو سارے لوگ آرام سے پیچھے مان جائیں گے تو معاملہ ہی ختم ہو جائے گا. اب کیا تھا کہ امام حسن جو ہے وہ بیعت نہیں کر رہے تھے، ان کو مجبور کیا جا رہا تھا، بار بار ان کو کہا جا رہا تھا آپ بیعت کریں آپ بیعت کریں. اچھا اب کیا ہوا کہ ایک دن یہ جو گورنر تھا اس نے ان کو بلایا، مدینہ کے گورنر نے، اور انہوں نے کہا کہ آپ صبح کے وقت اب آپ آئیں گے مسجد میں اور سب لوگوں کے سامنے آپ بیعت کر دیں. امام حسن نے ان کو کہا کہ اچھا مجھے تھوڑا وقت چاہیے، میں بتاتا ہوں. گھر گئے، گھر جا کے اپنے گھر والوں سے کہا، اہل بیت سے کہا کہ آپ اپنا سامان باندھو، ہم یہاں سے کوچ کرنے والے ہیں. اچھا اب کیا ہوا تھا کہ اسی دن اسی رات میں امام حسن اپنی پوری فیملی کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے. اب صبح ہوئی تو پورے مدینہ میں یہ ایک شور ہو گیا کہ امام حسن جو ہے وہ مکہ کی طرف روانہ ہو گئے اور انہوں نے بیعت نہیں کی ہے. اب جیسے ہی وہ مکہ کی طرف جاتے، اب یہ کب کا واقعہ، یہ رمضان کا واقعہ ہے. اب یہ مہینے بھی آپ دیکھتے جائیں کیونکہ رمضان کا واقعہ ہے کہ جب پہلی دفعہ امام حسین جو ہے وہ مکہ کی طرف نکلے ہیں. اور یہ واقعہ پھر کربلا کا کب ہوا ہے، یہ محرم پہلی محرم سے لے کے اب پھر ہم دیکھیں نا 2 محرم کو یہ کربلا میں اترے تھے اور پھر 10 محرم کا. تو یہ اتنے مہینوں کا فاصلہ ہے، یہ سارا جو ہوتا جا رہی ہے چیزیں. اب کیا ہوا کہ یہ مدینہ سے جب مکہ گئے ہیں تو آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ کوفہ کے لوگوں کو یہ خبر پہنچی تو وہ تو بڑے خوش ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ یہ تو آپ ہمارے پاس آ جائیں. انہوں نے پھر پیغام پہ پیغام، میسج پہ میسج، اپنے سفیر بھیجے، اپنے لوگوں کو بھیجا مکہ کی طرف کے جا کے وہ آتے تھے اور آ کے ان کے اتنے جو خط لکھے ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ پہ بیعت کریں گے، آپ ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کے یزید کو بھی اگینسٹ ہم لڑ سکتے ہیں اور یہ وہ. اچھا امام حسین شروع میں تو وہ نہیں مانے، لیکن جب ان کا اتنا اصرار ہو گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے تو ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے، مطلب خطبہ آپ بھی آ کے دیں گے تو ہم نماز پڑھیں گے، ادروائز ہم جمعے کی نماز بھی نہیں پڑھیں گے. جب امام حسین کو یہ لگا کہ یہ اتنا کہہ رہے ہیں، حالانکہ امام حسین واز ان مکہ اور یہ وقت کون سا تھا، اب ذی الحج کا وقت آ گیا ہے، رائٹ، رمضان سے چلے ہوئے تھے، اب یہ ذی الحج کا وقت آ گیا ہے. تو امام حسین نے مسلم بن عقیل جو کہ ان کے کزن تھے ان کو بھیجا کوفہ کہ جا کے یہ دیکھو کہ کیا وہاں پہ سچویشن ہے، یہ لوگ اس طرح سے کہہ رہے ہیں، وہ اتنا مجبور کر رہے ہیں، تو ذرا وہاں پہ جا کے خبر لے کے آؤ کہ کیا ایکچولی سچویشن ہے. اب مسلم بن عقیل جو ہے وہ کچھ لوگوں کے ساتھ کوفہ کی طرف گئے ہیں. کوفہ جب وہ پہنچے تو اتنا لوگوں نے ان کا وارم ویلکم کیا، اتنا خوشی سے ان کا استقبال کیا کہ مسلم بن عقیل جو ہیں وہ حیران ہو گئے کہ یہ تو لوگ 100% ان کے ساتھ ہیں. اور کہتے ہیں کہ فوراً 24,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی، اور یہ ایکچولی 14,000 لوگوں نے بیعت کی. اور یہ 14,000 ہی نہیں تھے، کیونکہ ایک بندہ جو آتا تھا نا وہ اپنے کوئی قبیلے کی طرف سے، کوئی اپنے گروپ کی طرف سے، کوئی اپنے جس طرح سے بھی ایک بندہ اتنے لوگوں کی بیعت کر رہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. بیسیکلی 30 سے 40,000 لوگوں کی بیعت تھی. اب مسلم بن عقیل بڑے خوش ہوئے، انہوں نے فوراً امام حسین کو میسج کیا کہ آپ فوراً ادھر آ جائیں، یہاں پہ تو لوگ آپ کا استقبال کرنے کو تیار ہیں. اب امام حسین اب یہاں سے قاصد چلا گیا، امام حسین کو پیغام ملتا ہے اور امام حسین جو ہیں انہوں نے ارادہ کیا کہ اب میں کوفہ کی طرف جا رہا ہوں. مکہ میں اس وقت حکومت جو تھی بیسیکلی وہ تھی عبداللہ بن زبیر کی تھی. عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ حضرت اسما، حضرت عائشہ کی جو بہن تھی نا، یہ ان کے بیٹے تھے.
اینڈ ہی واز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت پیار کرتے تھے. اور یہ پہلے جب مدینہ میں آئے نا تو یہودیوں نے کہا کہ ہم نے ان پہ ایسا کر دیا کہ اب ان کی نسل ہی آگے نہیں چلے گی، مسلمانوں کی نسل نہیں چلے گی، ہم نے ان کے اوپر کہ ایسا سپل کر دیا، فار ایگزامپل وہ کیا کہتے ہیں جادو کر دیا یا کچھ بھی. تو تھوڑا سا جیسے دل میں ایسے خیال بھی آتا. تو ہی واز دا فرسٹ بچہ جو پیدا ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گڑتی بھی دی تھی. تو ہی واز ان مکہ. تو انہوں نے امام حسن کو سمجھایا کہ آپ نہ جائیں، کیونکہ آپ جائیں گے وہاں پہ تو وہاں پہ پھر خانہ جنگی ہونے کا ڈر ہے، کیونکہ یزید کو جب پتہ چلے گا ڈیفینیٹلی تو پھر یہ پرابلم ہوگی. اور انہوں نے یہ بھی سمجھایا کہ دیکھیں آپ ان پہ بلیو نہ کریں کوفہ والوں پہ، کیونکہ انہوں نے حضرت علی کے ساتھ بھی، آپ کے باپ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، مطلب وعدے سے پھر جاتے تھے اور ایسے نہیں کرتے تھے. پر حضرت حسین نے یہ کہا کہ نہیں، ان کو دیکھو یہ خاتے تو نہیں کہتے، وہ جیسے بوریاں بھر کے نہیں خاتے ہوتے، کہ دیکھو وہ انہوں نے مجھے ایسے بلایا ہے. اور پھر دوسری بات انہوں نے کی، کیونکہ یہ حج کا مہینہ تھا نا، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ پتہ چل گیا ہے کہ یزید مجھے ایسے نہیں چھوڑے گا، تو میں نہیں چاہتا ہوں کہ یہ مقدس سرزمین ہے خانہ کعبہ میں، یہاں پہ میں بلڈ شیڈ نہیں چاہتا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں سے چلا جاؤں. اچھا، اب کیا ہوا کہ 8 ذی الحج کو امام حسین جو ہے وہ کوفہ کے لیے نکلتے ہیں. ذہن میں رکھ لیں، کیونکہ اکثر ہمارے دل میں یہ آتا ہے کہ اچھا یہ بات ایسے صحابہ میں بھی لڑائی ہوئی تھی. اچھا جنگ کیمل جس کو میں کہہ رہی ہوں، تو اس میں کیا صحابہ میں اس طرح سے ایک طرف بھی صحابہ دوسری طرف بھی صحابہ، تو ایسے کیسے ہو گیا؟ تو آپ یہ دیکھیے کہ ان میں اختلاف رائے کی وجہ سے وہ ڈٹ جاتے تھے، لیکن وہ کبھی ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے تھے. اختلاف رائے ہونا بہت برکت کی بات ہے، اس سے بڑی وسعت مل جاتی ہے، لیکن ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، مخالفت نہیں کرتے تھے، ذاتی مخالفت نہیں ہوتی تھی. تو یہ جنگ صفین کا جو یہاں پہ بات آئی، تو میں اس لیے آپ کو تھوڑا سا یہ بتانا چاہ رہی ہوں، کیونکہ اکثر آپ لوگوں کو شوق ہوتا ہے کہ ہسٹری پتہ چلے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہم پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہم صحابہ کی ہسٹری پڑھتے ہیں، ہم خلفائے راشدین کی ہسٹری پڑھتے ہیں، تو اس میں ہمیں کئی دفعہ ایسی واقعات جب ملتے ہیں، جنگوں کے واقعات ہم پڑھتے ہیں. دیکھیں حضرت علی کا زمانہ جو تھا نا خلافت کا، بہت مشکل زمانہ تھا، اس وجہ سے کیونکہ اس سے پہلے حضرت عثمان جو رضی اللہ عنہ جو تھے، ان کو شہید کر دیا گیا تھا، اور اتنا فتنہ اس وقت ہر طرف تھا، اور اسلام بہت پھیل چکا ہوا تھا. حضرت عمر کا دور تو گزر گیا تھا نا، تو اسلام بہت پھیل گیا ہوا تھا، اور اس وقت مدینہ میں اتنا بڑا فتنہ آ گیا تھا. اور فتنہ بھی کیا تھا؟ نمبر 1 یہ کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا. اب جب خلافت میں حضرت علی آئے ہیں، تو پھر لوگوں نے آپس میں جو ڈویژن ہوئی وہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا آپ پہلے قصاص لیں. اس وجہ سے وہ بھی ٹھیک تھے، کیونکہ قرآن پاک میں بھی یہی تھا، حکم بھی یہی تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی تھا کہ جان کے بدلے جان، کان کے بدلے کان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ہاتھ کے بدلے ہاتھ. ہم نے پڑھا نا پیچھے قصاص کا پورا چیپٹر پڑھا تھا. تو ان لوگوں کا یہ تھا کہ حضرت عثمان کا قصاص لیا جائے. اور پھر حضرت علی کا کہنا یہ تھا کہ دیکھو اگر میں اس وقت بہت حالات خراب ہے، فتنہ بہت زیادہ پھیل گیا ہے، پہلے تم لوگ بیعت کر لو، کیونکہ امیر معاویہ نے بیعت اس وقت تک وہ یہ کہتے تھے کہ جب تک تم قصاص نہیں لوگے ہم بیعت نہیں کریں گے. اور وہ یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ جب ہم نے بیعت ہی نہیں کی تو ہم حکمران کے اگینسٹ جیسے اگر ہم کوئی بات کریں تو وہ ہمارا اس میں نہیں آئے گا، وہ فتنے میں نہیں آئے گا. تو خلافت میں اب حضرت علی خلیفہ بن چکے تھے، اور انہوں نے جب یہ کہا کہ پہلے تم بیعت کرو تاکہ ہم سٹرونگ ہو جائیں، اور سارے مل کے پھر ہم اس معاملے کو حل کریں. اور اسی بات پہ جتنی جنگیں جو حضرت علی کے زمانے میں 3 بڑی جنگیں ہوئی تھیں، تو وہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہوئی تھی، وہ یہی وجہ تھی اس کی. اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس میں یہ کہتی ہوں کہ جب ہم سیرہ پڑھتے ہیں نا، تو اللہ کرے کہ جب آپ پڑھیں تو آپ کو کوئی ایسا استاد ملے جو آپ کو اصل اس کی حقیقت، مطلب اس کو اس طرح سے سمجھا سکے جیسے اس وقت سچویشن تھی. کیونکہ بعض دفعہ
جب ہم ایسی چیز پڑھتے ہیں، صحابہ کی ہسٹری پڑھتے ہیں، جنگوں کے بارے میں پڑھتے ہیں نا، تو دل میں بڑے عجیب عجیب خیال آتے ہیں، اور اگر ہمیں کوئی بتانے والا ایسا بتا دے تو پھر وہاں سے فرقے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور اسی وقت دیکھیں یہ ہوا تھا کہ جو حضرت علی کی سائڈ پہ چلے گئے کچھ لوگ ایسے تھے جو امیر معاویہ کے ساتھ تھے. پھر ان دونوں نے مل کے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ہم ایک کمیٹی بناتے ہیں جو یہ فیصلہ کرے گی، اور دونوں گروپ اس پہ راضی تھے. اس وقت ایک اور گروپ بنا جن کو خارجی کہتے ہیں. خارجی جو تھے انہوں نے پھر جو اس وقت تباہی آئی تھی، اور ان لوگوں نے کیا تھا، انشاءاللہ ایک دن میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ پورا واقعہ بھی سیرہ کے ساتھ ساتھ، جیسے میں آپ کو اکثر بتاتی رہتی ہوں، جنگوں کے واقعات بتاتی ہوں، اسی طرح سے آگے جو خلفائے راشدین ہیں ان کے بارے میں بھی میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ چھوٹی سی ایک کلاس کروں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا کرے تاکہ ہم اپنے دین پہ فخر کرنے والے بنے. آمین ثم آمین. مسند احمد کی حدیث نمبر 581. اس میں دیکھیے حضرت سیدنا ابو وائل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. تو اب بھی یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ اکثر لوگوں کو یہ پرابلم ہوتی ہے کہ ہم نے قرض لیا ہوا ہے، ہم کیسے ادا کریں، بہت مقروض ہو جاتے ہیں. آپ دیکھیں کہ اتنی بڑی شیورٹی ہے یہ حدیث میں کہ آپ اس کے بعد کوئی اور سیکنڈ تھاٹ بھی نہیں آ سکتی ذہن میں کہ ہم کیا پڑھیں، کیا کریں، کیا نہیں کریں. صرف یہ ایک میں تحریم کو، بلکہ میں نے یہ بھیجا تھا رات کو کہ جب میں بولوں گی تو آپ تحریم پلیز اگر آپ ہو تو یہ پوسٹ کر دو دعا ساتھ، کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ایک آدمی آتا ہے اور آ کے اس نے یہ کہا کہ میں اپنی مکاتبت سے بہت عاجز آ گیا. مکاتبت کیا ہوتی ہے کہ اس زمانے میں کیا تھا کہ جو غلام ہوتے تھے نا، ان کا یہ ہوتا تھا کہ وہ اپنے مالک کے ساتھ یہ ایک عہد نامہ لکھوا لیتے تھے کہ ہم اپنی آزادی چاہتے ہیں، ہم تمہیں اتنے پیسے دے دیں گے یا اتنا جو بھی ہوگا، تو اس پہ ان کی آزادی ان کو مل جاتی تھی. تو وہ پیسے جمع نہیں کر سکتے تھے، بہت غریب تھے، بڑی محنت کرنی پڑتی تھی، اور پھر وہ ان کو دے کے اپنی آزادی بیسیکلی خریدتے تھے. تو یہ ایک غلام جو تھا وہ حضرت علی کے پاس آ کے اس نے کہا کہ میں اپنی مکاتبت سے بہت عاجز آ گیا ہوں کہ میں نہیں کر پاتا، آپ میری مدد کریں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کیا میں تجھے ان کلمات کی تعلیم نہ دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سکھائے تھے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہا تھا کہ اگر سیر پہاڑ جتنا بھی قرض تم پر ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا قرض معاف کر دیں گے. سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا کر دیں گے، معاف نہیں کر دیں گے. معاف تو الحمدللہ وہ ڈیفرنٹ لیول پہ آ جاتی ہے نا بات، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارا قرض ادا کر دیں گے. تو وہ کلمات کیا تھے کہ حضرت علی نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ تو میرے لیے کافی ہو جا اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا کر، وَأَغْنَنِي، اور مجھے غنی کر دے اور مجھے بے پرواہ کر دے، بِفَضْلِکَ، اپنے فضل سے، امن سواک، اپنے علاوہ سب سے مجھے غنی کر دے. تو حضرت علی نے کہا کہ یہ دعا پڑھا کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ تمہارے قرض کو تم سے ادا کروا دے گے. تو آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو بھی کوئی ایسی پرابلم ہے تو یہ دعا جو ہے یہ آپ پڑھا کریں، مانگا کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. دیکھیں ہم اپنی انشورنس لیتے ہیں نا، بڑی بڑی انشورنس، اتنے اتنے پیسے پے کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشورنس دی ہوئی ہے. آپ ساری دعائیں آپ دیکھیں کسی بھی طرح کی، ہر جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رہنمائی کی ہوئی ہے کہ آپ یہ پڑھیں گے یہ ہو جائے گا، یہ دعا کریں گے. لیکن آپ ایک بات کا خیال رکھیں، اکثر لوگوں کو یہ شوق ہوتا ہے کہ ہم کیا پڑھیں، ہم کوئی آپ وظیفہ بتا دیں، آپ یہ بتا دیں، لیکن اگر آپ کے فرائض پورے نہیں ہیں نا تو پھر ان وظیفوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اگر خدا نخواستہ ایسا نہ ہو کہ اگر آپ نماز ہی نہیں پڑھتے فار ایگزامپل، تو لیکن آپ وظیفہ کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی اتنے 1.25 دفعہ یہ پڑھنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تو اس کا فائدہ نہیں ہے. آپ پہلے اپنے فرائض پورے کرنے ہیں، پھر پہلے نماز کی پابندی کرنی ہے، پھر اپنے یہ وظائف کرنے ہیں.
تو انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ساری دعائیں قبول کریں گے. اب آج دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 53. آیت نمبر 53 میں اتنی خوبصورت آیات ہے. آنیسٹلی ہر دفعہ مجھے یہ لگتا ہے کہ آج کا جو لیکچر ہے نا، آج کی جو کلاس ہوگی دی بیسٹ کلاس ہوگی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت پیغام دیا. ہمیں تو پہلے سمجھ ہی نہیں آئی تھی، آج سمجھ آ گئی ہے نا، اب سے مجھے پتا چل گیا ہے. اور اگلی آیت آتی ہے تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہوتی ہے. اب دیکھیے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وَكَذَلِكَ یہ والی آیت تو ہم نے کر لی تھی. ہاں آیت نمبر 53 نہیں 54 تھی. اب یہ 54 آیت سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ ہم کیا پڑھ رہے تھے. لاسٹ ٹائم ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کا، اپنی جن سے اللہ سبحانہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، غریب وہ لوگ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کا مقدمہ خود لڑ رہے ہیں. اور وہ کیسے لڑ رہے ہیں؟ دیکھیے شروع میں ہم نے کیا کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو آپ اپنی مجلس سے دور نہیں کریں گے. آپ ان کو ان کو اہمیت دینے کی بات تھی نا، کہ جیسے تمہارے پاس بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، ان کے کہنے پہ تم ان کو نہیں نکال سکتے ہو اپنی محفل سے، یا ان کو اس وقت دور نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیوریٹ بندے ہیں. اب آگے دیکھیے کہ انہی کی بات آگے بھی آ رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں، فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَكَ، اور جب وہ آئیں آپ کے پاس، الَّذِينَ وہ لوگ جو يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا جو ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر، ایمان لاتے ہیں ہماری آیات پر. یہ کون لوگ ہیں جو ایمان لائے؟ آمنوا وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک عمل کیے. تو فَقُلْ، تو ان کو کہہ دو، سلام علیکم، سبحان اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ جب یہ بندے تمہارے پاس آتے ہیں، تمہاری محفل میں آ کے بیٹھتے ہیں، تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، تو ان کو تم سلام کہو. سبحان اللہ، دیکھیں کیا مقام ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتے ہیں نا تو یہ مقام بندے کو ملتا ہے. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَتَبَ، اور لکھ دی، ربکم تمہارے رب نے، علی نفسہ ہی اپنے نفس، الرحمہ رحمت کو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کس کو یہ پیغام دے رہے ہیں؟ انہی لوگوں کو، وہی لوگ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دن رات اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تسبیحات بیان کرنے والے، اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں. اکثر پتہ دلوں میں یہ خیال آ جاتا ہے نا کہ پتہ نہیں جو پہلے گناہ ہو گئے، اب جب سے کیا تو کوشش کرے، لیکن ان کا کیا ہوگا؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی یہ پیغام ان کو دے رہے ہیں کہ تم فکر نہ کرو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نفس پر، اپنی ذات پر رحمت کو غالب کر دیا ہے. اب دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب دنیا بنی تھی نا، دنیا آسمان و زمین بننے سے پہلے، انسانوں کو بنانے سے پہلے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب اپنی مخلوق کو کریٹ کیا تھا، اس سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمت کو بنایا تھا. اور جب رحمت کو بنایا اس کے 100 حصے کیے، ان میں سے ایک حصہ اس دنیا میں ہے جس کی وجہ سے ایک ماں اپنے بچے سے پیار کرتی ہے، جس کی وجہ سے ایک وحشی جانور جو ہے وہ اپنے بچے سے محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جس کی وجہ سے 2 سانپ بھی پانی کے اندر ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں. وہ ایک حصہ ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پوری مخلوق، آپ اللہ کی مخلوق دیکھیں، انسان ہی تو صرف نہیں ہے، انسان ہے، حیوان ہے، چرند ہے، پرند ہے، جتنے جنات ہیں، پوری مخلوق جو زمین سے آسمان تک ہے، وہ ایک حصہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی رحمت کا بھیجے، اور باقی 99 حصے اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مومن بندوں پر نچھاور کرے گا. آپ ذرا دیکھیے تو صحیح کہ کتنی بڑی بات ہے کہ وہ اللہ، ہم سورہ سجدہ میں پڑھتے ہیں نا کہ تم انسان جان ہی نہیں سکتا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا انعامات اس کے لیے چھپا کے رکھے ہوئے ہیں. تو وہ 99 حصے محبت کے، آپ دیکھیے ذرا ایک ماں کی محبت کا اندازہ لگائیے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کس ساتھ کی محبت کرتی ہے. تو جب اس کے
इतने बड़े हिस्से अल्लाह सुब्हानहू व तआला क़यामत के दिन अपने मोमिन बंदों पे निछावर करेगा, तो वहां पे क्या हाल होगा उस मोहब्बत का। अल्लाह अकबर। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं इन्नहु, कि बेशक वो, मन आमला, कि जिसने अमल किया, से, हाँ, अमल किया, मिनकुम, तुम में से, सुअम बिजहालतिन, बुराई, जिसने अमल किया बुरे, बिजहालतिन, जहालत की वजह से। ये इतना प्यार आता है ये सेंटेंस भी पढ़ के, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब बुराई की बात आई ना, तो कह दिया कि जहालत की वजह से, क्योंकि बुराई डेफिनेटली जहालत की वजह से, अगर अकल हो तो बंदा क्यों करे। लेकिन पता है क्या मुझे प्यारी बात क्या लगी, कि जब हम, होता है ना कि किसी पे ब्लेम कर देते हैं कि मैंने ये काम मेरे से इसलिए हुआ क्योंकि देखो ना इसने मुझे मजबूर किया था, या इसने मुझे गुस्सा दिलाया था, इस वजह से मुझे गुस्सा आ गया। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेसिकली डिप्रेशन दूर कर रहे हैं, कि देखो जो बुराई तुम कर रहे हो ना, वो तुमने जहालत की वजह से की है, वरना तो तुम कभी भी ना करते। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं सुम्मा, फिर ताबा, वो तौबा कर ले, मिन बाद ही, इसके बाद, व अस्लहा, ये मेन बात है कि तौबा कर ली और फिर उसने इस्लाह कर ली, फ़इन्नहु, तो बेशक वो, गफूरुर रहीम, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला बड़ा माफ करने वाला और बख्शने वाला है। अब देखिए इस्तिग़फ़ार के बारे में अक्सर ये होता है ना कि हम लोग कहते हैं कि दुनिया में अभी रिसेंटली कोरोना का जब अजाब, हमें लगता था पूरी दुनिया पे कोरोना का अजाब आ गया, तो इसकी वजह से मैं आपको आज एक और बहुत खूबसूरत हदीस सुनाती हूँ कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रूए जमीन पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से अजाब से बचने के लिए 2 अमान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया में भेजे, जिनमें से एक अमान जो है वो उठ गया है, और वो कौन है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाती, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसाल के बाद एक जो अमान है वो उठ गया है। और इसकी दलील क्या है कि हमने पीछे ही पढ़ा है कि सूरत, बल्कि मैंने आपको एक आया में उसकी तफसीर में बताया था कि सूरत अल अनफाल की आई थिंक आयत थी, कि जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम, कि नहीं है अल्लाह के वो अजाब तुम्हें, व अंता फीहिम, और जबकि आप उनमें हैं। आपको याद है हमने पढ़ा था मुशरिकीन मक्का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बार बार कहते थे कि अच्छा तुम हमें कहते हो कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम हम पे अजाब आएगा, तो फिर वो अजाब ले आओ जो तुम बार बार हमें कहते हो कि ये अजाब आएगा वो अजाब आएगा। तो अजाब तो कोई नहीं आ रहा, आसमान को कहो कि फिर वो टुकड़े हो के हमारे सरों के ऊपर गिरे ताकि हमें पता चले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसका जवाब ये दिया था कि ऐसा नहीं है, जब तक आप इनके अंदर हैं तो अजाब नहीं आ सकता। तो ये पहला अमान था जो उठ गया क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसाल हो गया। तो इसके बाद दूसरा अमान जो है हजरत अली ने कहा वो अभी भी तुम्हारे पास है, उसको मजबूती से थाम लो। और वो कौन सा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसी आया में आगे कहा कि वमा काम अल्लाह, और नहीं है अल्लाह मुअज़्ज़िबहुम, कि वो अजाब दे तुम्हें, वहुम यस्तगफिरून, कि वो इस हालत में कि वो इस्तिग़फ़ार करते हैं, कि जब तक बंदा इस्तिग़फ़ार करता रहेगा तब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब नहीं आ सकता। देखिए हमारी जिंदगियों में भी कभी भी कोई परेशानी होती है, मुश्किल आती है, सबसे खूबसूरत बात यही है फौरन इस्तिग़फ़ार करना शुरू कर दे। और इतनी एक और कुरान पाक में से मैं आपको एक और इसकी दलील दूं, इतनी एक इस्तिग़फ़ार से सारे मसले जिस तरह हल हो जाते हैं। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को क्या कहा था, और मैंने कहा, किसने कहा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने, और मैंने कहा कि अपने परवरदिगार से अपने गुनाह बख्शो, मीन इस्तिग़फ़ार करो और माफी मांगो, वो यकीनन बड़ा बख्शने वाला है। और बख्शने के बाद वो क्या करेगा, देखिए अब ये लिस्ट, आप 5 चीजों की लिस्ट है। आप देखिए कि नंबर 1 ये है कि वो तुम पर आसमान को खूब बरसाता हुआ छोड़ेगा। आसमान को बरसाता हुआ खूब छोड़ेगा क्या मतलब कि ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतें नाजिल होती है ना, कि अल्लाह की रहमतें, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के करम, उसकी बरकतें ऊपर से अल्लाह सुब्हानहू व तआला खूब तुम पे नाजिल कर देगा। नंबर 2, और वो तुम्हें खूब पैदर पे माल देगा
اور تمہیں نمبر 3 کیا کہ اولاد میں ترقی دے گا. اب دیکھیے ہم میں سے اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے نا کہ کاروبار میں پرابلم ہے، پیسوں میں پرابلم ہے، گھر کے حالات اس طرح کے نہیں رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں وظیفے بتا دیے. ہم ادھر ادھر سے پوچھتے رہتے ہیں وظیفہ بتا دو کہ مال میں ترقی کے لیے، اور اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب میں یا فیس بک میں ہوتا ہے کہ یہ وظیفہ کرے راتوں رات آپ امیر ہو جائیں گے. تو دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو خود بتا دیا کہ استغفار کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ مال میں خوب ترقی دے گا اور پھر اولاد میں دے گا. اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہے، یا پھر اولاد میں ترقی دینے سے یہ بھی آ سکتا ہے کہ اولاد نیک اللہ سبحانہ تعالیٰ کر دیں گے، تو اس کے لیے بھی استغفار کرنا ہے. اور نمبر 4 کیا ہے کہ وہ تمہیں باغات دے گا. باغات کیا ہے کہ اتنے پھل اس میں، اور رزق کی ایک حالت ہے نا کہ جب باغات ہوتے ہیں اور وہ رزق ملتا ہے بندے کو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے نمبر 5 میں کہتے ہیں اور تمہارے لیے نہریں بھی نکال دے گا. اب سوچے سب سے مہنگا ترین باغ کون سا ہوتا ہے کہ ایسا باغ جس کے اندر نہریں بھی جاری ہوتی ہیں. تو ایسے باغات مینز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رزق اتنا وافر مقدار میں، اتنا وہ حلال انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں رزق عطا کریں گے، اتنا رزق بھی عطا کریں گے. ہر چیز کا حل آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ استغفار میں ہے. اور آگے دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دن میں 70 بار سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، وہ استغفار کرتے تھے، تو ہمیں کتنی ضرورت ہے کرنے کی. وہ اس وجہ سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چلتا پھرتا قرآن تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کیا وہی سنت ہم کو عمل کرنی ہے نا. تو ہم تو یہ دیکھیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70 بار سے زیادہ استغفار کرتے تھے. اور مسند احمد میں ہے کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرتا ہے، یہ غور سے سنیے گا پھر، کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے تو اللہ پاک اس کو ہر رنج و غم سے دور کر دیتے ہیں. اکثر لوگوں کو یہ ہوتا ہے نا کہ ڈپریشن ہو گیا، پرابلم ہو گئی، سیڈ ہو گئے، دل میں عجیب سے وسوسے آتے ہیں، پریشانی ہوتی ہے، طبیعت ایسی خوش نہیں رہتی ہے. تو آپ دیکھیے کہ استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے ہر گناہ کلی ذنب مانگا کرے کہ جتنے گناہ ہو گئے اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے. تو کہتے ہیں ہر رنج و غم سے اس کو دور کر دے گا. اور نمبر 2 کیا کہ وہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. سبحان اللہ. اور آگے دیکھیے سنن ابی داؤد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس سے اٹھتے تھے نا تو پھر یہ دعا پڑھتے تھے کہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و نتوب الیک. تو کیوں پڑھتے تھے؟ کیونکہ مجلس میں بیٹھ کے اگر کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے، ہمارے لیے تو خیر بہت ہی ضروری ہے کہ جب ہم اپنی کسی فرینڈز کی مجلس سے اٹھتے ہیں تو ضرور یہ دعا پڑھ لیا کریں. کیونکہ وہاں پہ بیٹھ کے اکثر یہ ہوتا ہے کہ مقصد بھی نہیں ہوتا تو چغلی لگائی جا سکتی ہے، چغلی لگ جاتی ہے، کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جو گناہ میں آ جاتی ہے. تو اگر ہم یہ دعا پڑھ لیتے ہیں نا تو ہماری جو اس مجلس میں جو گناہ ہوتے ہیں ان کا کفارہ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ دعا ضرور پڑھا کریں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ کوئی بندہ جب کبھی کوئی گناہ کرے تو ان آیات کو پڑھے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بخش دیں گے. اور وہ آیات کون سی ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں، سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 135. سورۃ آل عمران آیت نمبر 135 والذین اذا فعلوا فاحشۃ، کہ وہ لوگ جب کبھی کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں او ظلموا، یا وہ ظلم کرتے ہیں انفسہم، اپنے نفسوں پر، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ذکر اللہ، تو وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، فاستغفروا لذنوبہم، تو وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. یہ آیت نمبر 135 ہے. تو اس کا جواب آپ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر جا کے سورۃ النساء کی آیت نمبر ابھی ہم پڑھیں گے، نہیں ہم نے پڑھ لی ہے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص
कोई बुराई करे या अपनी जान पर जुल्म करे, फिर वो अल्लाह सुब्हानहू तआला से इस्तिग़फ़ार करता है, तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको बख्श देंगे और उस पे मेहरबानी करने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला को वो पाएगा। अल्लाह अकबर। तो देखिए कितनी कितनी अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से खुशखबरियां हैं उन लोगों के लिए कि जो इस्तिग़फ़ार करते हैं, नमाज 5 वक्त की पढ़नी है, उसके बाद आपने इस्तिग़फ़ार स्टार्ट करनी है। तो इंशाल्लाह आजकल तो दिन ही इतने खूबसूरत हैं, इतनी बरकतों वाले दिन हैं कि अगर हम इनमें इस्तिग़फ़ार कर लेंगे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला, आप देखें हमारी इस्तिग़फ़ार कितनी कबूल होगी। और मेरी फेवरेट तरीन आया सूरत मोमिन की आया नंबर 7, मैं कहती हूँ कि जैसे कहते हैं ना कि सोने के पानी के साथ लिख के उसको अपने फ्रिज के ऊपर लगा दें, किसी तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे दिलों में इस आया को उतार दे, क्योंकि बड़ी तसल्लियां होती हैं और बार बार अपने आप को याद कराने को दिल चाहता है कि अर्श को उठाने वाले और उसके इर्द गिर्द रहने वाले फरिश्ते क्या कहते हैं, वो अपने रब की तस्बीह और हम्द बयान करते हैं। पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस आयत में उन फरिश्तों का मुकाम बताया कि वो कौन फरिश्ते हैं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला का अर्श उठाए हुए हैं और जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के इर्द गिर्द हैं। वो क्या करते हैं कि तस्बीह बयान करते हैं और उसके साथ साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द बयान करते हैं और अल्लाह सुब्हानहू तआला पर और उस पर ईमान रखते हैं, राइट। और वो फरिश्ते क्या करते हैं, और वो क्या कहते हैं कि ईमान वालों के लिए इस्तिग़फ़ार करते हैं और क्या कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, तूने हर चीज को अपनी बख्शिश और इल्म से घेर रखा है, बस तू उन्हें बख्श दे जो तुझसे तौबा करते हैं। अल्लाह अकबर। तूने बख्श दे। कौन हमारे लिए दुआएं कर रहा है? जो अल्लाह का अर्श थामे हुए हैं, जो वो फरिश्ते जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के इर्द गिर्द हैं, वो लोग जो इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं ना घरों में बैठे, उनके लिए दुआएं कर रहे हैं कि या रब्बुल आलमीन इनको इनकी तौबा कबूल कर ले और तेरी राह की पैरवी करते हैं और तू इन्हें दोज़ख के अजाब से बचा ले। सुभान अल्लाह। देखिए कितनी प्यारी बातें हैं ना कि जब हम पढ़ते हैं फिर बड़ी तसल्ली हो जाती है, क्योंकि अक्सर हमें ये गम रहता है कि हमने जिंदगी में जो किया है, फॉर एग्जाम्पल आज ही हम डिसाइड कर लेते हैं कि मैंने आज के बाद बस मैंने